अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ हूँ। नाज़रीन किराम, साल 2025 का आखिरी माह और खुर्डियांवाला पुलिस को दरपेश चैलेंजेस। 2 कत्ल की वारदातें होती हैं और खुर्डियांवाला पुलिस पेशा वाराना महारत को बरूए कार लाते हुए 2026 का इंतज़ार नहीं करती। दोनों कत्ल की वारदातों के मुल्ज़िमान महज चंद घंटों के अंदर गिरफ्तार हो जाते हैं। कौन थे कत्ल होने वाले, कत्ल क्यों हुए और कातिल कैसे गिरफ्तार हुए, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन, फैसलाबाद पुलिस जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग किए हुए है। फैसलाबाद में थाना खुर्डियांवाला की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। जहाँ पे हीनियस क्राइम्स के ख़िलाफ़ खुर्डियांवाला पुलिस मुतहर्रिक है, वहीं पे रोज़मर्रा की बुनियाद पर जो जराइम होते हैं उनकी रोकथाम के लिए भी सरगर्म अमल है। खुर्डियांवाला की हदूद में गुज़श्ता दिनों एक ऐसी लर्ज़ाखेज़ कत्ल की वारदात हुई जिसने पूरे इलाके में खौफ व हिरास की फ़िज़ा पैदा कर दी। क्या वाक़या हुआ, कौन था कत्ल होने वाला, कातिल कौन था, ये जानते हैं। टीम मुजरिम कौन मौजूद है थाना खुर्डियांवाला में और हमारे साथ सब इंस्पेक्टर बाबर हुसैन गुजर मौजूद हैं, SHO हैं थाना खुर्डियांवाला के। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। बाबर भाई बताइएगा, ये क्या इशू था, ये जो कत्ल की और बेईमाना कत्ल की वारदात थी, ये क्या थी, कैसे रिपोर्ट हुई और फिर पुलिस का इस पर रिस्पॉन्स कैसा था? वालेकुम सलाम शुएब भाई, शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। शुएब भाई, ये 7 दिसंबर की दिन था और सुबह 10 बजे के करीब हमें 15 पे कॉल मसूल हुई थी कि एक औरत जो है वो कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दी गई है। जिसके सिलसिले में फ़ौरी तौर पे हमने टीमें तरतीब दी, मौका पे पहुँचे। DSP साहब और SP साहब भी फ़ौरी मौका पे पहुँच गए। जाके देखा तो पता चला कि उसके खामद ने बड़े ही बेदर्दाना तरीके से, बेरहमाना तरीके से कुल्हाड़ियों के वार कर करके उस औरत का सर जो है वो तन से जुदा कर दिया था। बड़ा ब्रूटल मर्डर था और IG साहब के विज़न के मुताबिक स्पेशली जो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशंस कायम किए गए हैं उनकी रूह से ये कत्ल जो है ना वो ट्रेस करना बहुत ज़रूरी था और इलाके में भी खौफ व हरास की फ़ज़ा कायम थी। फ़ौरी तौर पे हमने टीमें तरतीब दी हैं। RPO साहब और CPO साहब उन्होंने उसी वक्त नोटिस ले लिया इसका। टीमें तरतीब देने के बाद हमने मुलज़िम की तलाश शुरू की है और अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निकल वसाइल को बरूए कार लाते हुए हमने 2 घंटों के अंदर अंदर मुलज़िम जो है ना वो गिरफ़्तार कर लिया। बाबर भाई, क्या इस तरह के जो मर्डर्स हैं और ये बेरहमाना बेदर्दाना तरीके से, ख़ास तौर पे जो जहाँ पे स्टैबिंग होती है या कुल्हाड़ी तेज़ धार आले से, नॉर्मली ये होता है कि जब इंसान बेपनाह नफ़रत में होता है या फिर अक्सर जो हम सो कॉल्ड गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं वो हैं, तो क्या ये कोई जवान खातून थी, नौब्याहता जोड़ा था, कोई इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग थी या क्या ये क्या सीन था? नहीं शुएब भाई, ये 47-48 साल के करीब उम्र थी उस औरत की। 8 बच्चों की वो माँ थी और उनकी शादी को भी कोई लगभग 15 साल गुजर चुके थे। इसके पीछे हमारी जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है ना, वो अदम बर्दाश्त इसके पीछे होती है। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक सा रिश्ता होता है। इसमें बर्दाश्त हर मामले में, चूँकि वो हमेशा इकट्ठे रहते हैं तो थोड़ी बहुत नोक झोंक हो जाती है। अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में इस तरीके के जो जराइम है ना, जो इस तरीके के वाक़यात हैं उनको जन्म देती है। अच्छा बाबर भाई, इस तरह का जो मर्डर है और ख़ास तौर पे ये वो रिश्ता है मियाँ बीवी का जो इंसान के चुनिंदा रिश्तों में सबसे ज़्यादा मुकर्रम जाना जाता है। इनके एक दूसरे पे हुकूक बहुत हैं और जैसे आपने बताया कि 47-48 साल उम्र है, 8 बच्चे हैं। ऐसा क्या हुआ होगा इनके दरमियान में कि बात जो है वो कत्लो गारत गरी तक पहुंच गई? यहाँ पे हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर हमारी हुकूमत जो है वो बड़ी बरसरे पैकार है इस डोमेस्टिक इश्यूज़ के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पे ख़वातीन और जो बच्चों के ख़िलाफ़ जो हैरासमेंट होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, हुकूमत हर सतह पे जारी। इस स्पेसिफ़िक केस में ऐसा क्या हुआ होगा? क्या उसको टेबल टॉक के ज़रिए बैठ के ख़ानदान के बड़ों को साथ मिला के, या इवन गांव में जो हमारा नंबरदार पंचायत सिस्टम है वो नहीं तो पुलिस आजकल जो है वो बहुत अच्छी रिकन्सिलेशन जो है वो करती है, क्या कोई ये एकदम सडन हो गया या फिर इसकी कोई हिस्ट्री थी जब आपने इंटरोगेट किया कि ये पहले भी वायलेंस थी और ख़ातून खामोश रहती थी? ऐसा हुआ क्या होगा? शुएब भाई, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 15 साल हो चुके थे शादी को
اور معمولی لڑائی جھگڑے ہم سب جانتے ہیں کہ تمام گھروں میں ہوتے رہتے ہیں. اس میں بھی ان کا میاں بیوی کا پہلے لڑائی جھگڑا ہوا تھا, معمولی تلخ کلامی تھی. وہ روٹ کے ساتھ اپنے جو ہیں رشتہ دار ان کے گھر چلی گئی تھی, اور اس میٹر کو سلجھانے کے لیے, ان کی دوبارہ صلح کروانے کے لیے اس کے بھائی اور اس کی بہن وہ آئے ہوئے تھے. یہ صلح کا ہی معاملات میں بات چیت چل رہی تھی. اس میں اچانک وہ, جب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عدم برداشت والا, وہ ایک دم سے ہائپر ہوا اور یہ سڈن انسیڈنٹ ہوا. اس نے وہ کلہاڑی اٹھائی اور پکڑتے پکڑتے نا وہ اس نے وار کیا, جو پہلے اس کی کلائی پہ لگا, عورت گری, پھر اس نے پے در پہ وار کیے, جس سے اس عورت کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. کسی کو موقع ہی نہیں ملا اس چیز کو سنبھالنے کا, سچویشن کو کنٹرول کرنے کا. بابر بھائی, خواتین کے خلاف ہراسمنٹ, خواتین کے خلاف یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے, یہ تشدد ہو سکتا ہے بہت عرصے سے ہوتا آ رہا ہو. اب کیونکہ میڈیا, سوشل میڈیا اور پولیس کی جو ہے وہ کمپین کی وجہ سے کمپلینز زیادہ رپورٹ ہو رہی ہیں. اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی روک تھام جو ہے اس کے بیسٹ مینز کیا ہیں؟ جیسے خواتین کو اویئرنیس دی گئی کہ خاموش مت رہیں, اگر آپ کسی بھی قسم کی ہراسمنٹ کا یا وائلنس کا شکار ہیں رپورٹ کریں. کیا ہماری خواتین بلا جھجک اور اپنا حق سمجھتے ہوئے اس کو اوپنلی رپورٹ کر سکتی ہیں؟ جی شعیب بھائی, بالکل. ہمارے آئی جی صاحب نے اس سلسلے میں اور ہماری سی ایم صاحبہ نے اس سلسلے میں بہت زیادہ فارم جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں, جن میں ہمارے عورتوں کے لیے علیحدہ سے پولیس اسٹیشن قائم کیا گیا ہے, ویمن پولیس اسٹیشن, اور جس میں وہ آزادانہ آ کے اپنے مسائل بیان کر سکتی ہیں. وہاں پہ لیڈیز ہی تعینات ہیں, لیڈیز ایس ایچ او ہیں اور لیڈیز ہی سارا عملہ ہے. اور اس کے علاوہ ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن بنایا گیا ہے جو صرف ایک کال کی دوری پہ ہے. اور اس کے علاوہ امن کمیٹیاں ہیں, ریکانسلیشن سینٹر قائم کیے گئے ہیں. تھانوں میں جو ہیں وہ لیڈی تعینات ہیں, وی ایس او, جو آتی ہیں اور لیڈیز ہی ان کی کاؤنسلنگ کرتی ہیں اور ان کو گائیڈ کرتی ہیں کہ اس معاملے میں ہم نے کیسے چلنا ہے. اس کے علاوہ آن لائن بہت سے فورم ہیں, ہماری مختلف تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, صرف ایک کال کی دوری پہ ہر چیز موجود ہے. ابھی بابر بھائی, ریسنٹلی جو ایک خواتین کے لیے خاص طور پہ حکومت پنجاب نے آئی جی صاحب کی انڈر سپرویژن ایک پنک وین خاص طور پہ جو ہے اس کا انیشیٹو لیا ہے. وہ نہ صرف ان کو وہ ڈرائیونگ لائسنس پرووائڈ کرتی ہے, مگر اگر خدا نہ خواستہ کسی خاتون کو کوئی ہراسمنٹ کا یا کچھ تشدد کا معاملہ ہے تو وہ اب ہماری گورنمنٹ, اب ہماری پنجاب پولیس اس لیول تک جو ہے وہ جا چکی ہے کہ وہ پولیس اسٹیشن آن ویلز وہ اس خاتون کے گھر پہ جا کے اسے پوچھتے ہیں کہ ہاں جی آپ کیا کرنا چاہتی ہیں, آپ اس کو اپلیکیشن موو کرنا چاہتی ہیں. مطلب اب وہ جو خواتین کو نکل کے جا کے رپورٹ کرنا ہے اس کو سہل بنا دیا گیا ہے. ایک جو ایشو ہوتا ہے خواتین کو وہ ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی, کیونکہ میل ڈومیننٹ معاشرہ اسے کہا جاتا ہے, خواتین کو یہ تحفظات ہوتے ہیں کہ ہم اگر کمپلین کریں گی تو ہم پرومیننٹ ہو جائیں گی, ہم سامنے آ جائیں گی, معاشرے میں ہمیں اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جائے گا, یا ہم لائم لائٹ میں آ جائیں گی اور پھر وہ عزت نفس جو ہے وہ ڈیمیج ہوگی. کیا ہماری بچیاں, ہماری خواتین, ہماری مائیں بہنیں اس بات پہ بھی بھروسہ رکھیں کہ ہماری پولیس جو ہے اگر وہ چاہتی ہیں کہ ہماری شناخت باہر نہ آئے تو کیا وہ اس شناخت کو خفیہ رکھیں گے؟ جی شعیب بھائی, بالکل. ہم اپنے ہر قسم کے معاملات میں جو بھی مخبر ہوتے ہیں نا ان کو بھی ہم پوشیدہ رکھتے ہیں, یہ ہماری سب سے زیادہ پریورٹی ہوتی ہے. اور خواتین کے سلسلے میں تو ہمیں خصوصی ہدایات ہیں کہ ہر طرح کا تحفظ ان کو فراہم کرنا ہے. سی ایم پنجاب کی طرف سے جو ان کا ویژن چل رہا ہے, اور آئی جی پنجاب کی طرف سے آر پی اور سی پی او صاحب مختلف میٹنگز میں اس چیز کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں کہ عورتیں, بچے اور بزرگ ہمارے معاشرے کے ولنریبل ایجز میں آتے ہیں, تو ان کو ہم نے جتنا ہو سکے تحفظ فراہم کرنا. اور جہاں تک بات ہے ان کی, تو وہ ہم ہر قسم کی جو ہے کہ ان کی رازداری رکھتے ہیں. مطلب کوئی کال آ جائے تو ہم اس معاملے میں بہت خاص احتیاط برتتے ہیں کہ ان کو کسی قسم کا نہ ہو. بابر بھائی, کھڑیاں والا تھانہ ایک ٹف اور مشکل تھانہ جات میں فیصل آباد کے میں آتا ہے, کیونکہ یہاں پہ ان ایون سی سچویشن ہے. ایک طرف ٹیکسٹائل کا, انڈسٹری کا یہ ہب ہے, دوسری طرف یہاں کے ہزاروں بچے ہیں. انڈسٹری میں بھی خواتین کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کام کرتی ہے, بہت بڑی تعداد, اور یہ ڈویژن بھر سے یہاں پہ فیکٹریز کی پک اینڈ ڈراپس بھی آتی ہیں, فیکٹریز کے اندر بھی کام کرتی ہیں. دوسرا, اس علاقے کے بچے بچیاں فیصل آباد سٹی میں جو ہے وہ موو کرتی ہیں, بچیاں خاص طور پہ. اگر کیا میسج دیں گے ایس ایچ او کھڑیاں والا یہاں کی سرکل کی بچیوں کو, خواتین کو, کہ اگر انہیں اپنے ورک پلیس پہ یا اپنے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں ایون ٹریول کرتے ہوئے راستے میں اگر کسی قسم کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ کیا کریں؟ شعیب بھائی, 15 کا ایک فارم بنایا گیا ہے, جسٹ 15 پہ ایک کال کریں. ہم ان سے صرف 4 سے 5 منٹ کی دوری پہ بیٹھے ہوئے ہیں.
جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ ٹیکسٹائل کا ہب ہے اور خواتین جو ہیں وہ ورک پلیسز ان کی وہ فیکٹریز اور ملوں میں کافی تعداد میں کام کر رہی ہیں. تو جہاں بھی اور ان کو نا ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سلسلے میں. جہاں بھی ان کو اس سلسلے میں کوئی بھی مشکل پیش آئے یا کوئی بھی ہراسمنٹ کی کوئی ہوتا ہے ان کو ایشو, جسٹ ایک 15 کی کال کریں ہوں, فوری طور پہ رسپونڈ کرتے ہیں. اور سی ایم پنجاب اور آئی جی صاحب اس چیز پہ بہت خصوصی جو ہے, اور اس میں نا ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن بنائے ہوئے ہیں, وہ باقاعدگی سے صرف 24 آور کے اندر اس ایشو کو ریزالو کرنا ہوتا ہے. ہم نے جو بھی کمپلینٹ کسی بھی خاتون کی طرف سے ہمیں موصول ہوتی ہے نا, ہم نے 24 آور کے اندر اس کو بالکل معاملے کو سارے کو نا سارٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ کمپلیننٹ جو ہے اس کی تسلی ہو جائے. جس کیس کی بابر بھائی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں ایک بروٹل مرڈر ہوا, کیا اور پولیس نے اپنے تمام موجود جو, حالانکہ ہماری پولیس کے پاس وسائل کم ہیں لیکن دستیاب وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے محض چند گھنٹوں کے اندر ملزم کو گرفتار کر لیا. کیا اس نے کنفیس کر لیا ہے, اور جو مرڈر ویپن ہے کیا وہ پولیس ریکور کر چکی ہے؟ جی مرڈر ویپن جو ہے کلہاڑی, وہ ہم اب تک الحمدللہ ریکور کر چکے ہیں. 2 گھنٹوں کے اندر ٹیکنیکل وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے ملزم کو بھی گرفتار کر لیا تھا, اور انشاءاللہ اس کو قرار واقعی سزا دلوائیں گے. بابر بھائی, پولیس محنت کرتی ہے, پولیس کی ڈیوٹی ہے, اپنے حلف سے آپ وفاداری کرتے ہیں, اس کے مطابق آپ محنت کرتے ہیں, لیکن اس طرح کے جو ڈومیسٹک کیسز ہوتے ہیں اکثر دیکھنے میں یہ آیا کہ کچھ عرصے کے بعد مدعیان جو ہیں وہ کسی مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کے اوپر کوئی سوشل پریشر آتا ہے یا علاقے کی طرف سے پریشر آتا ہے, اور یہ جو اس طرح کی درندگی سے قتل ہوا ہوتا ہے اس کے ملزمان بھی کچھ عرصے کے بعد جو ہیں وہ جیل سے واپس آ جاتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے مقدمات جس میں کنفرم ہو جائے کہ بروٹل مرڈر ہوا ہے, اس میں بجائے ان کے کسی رشتہ دار کو اسٹیٹ کو مدعی بننا چاہیے تاکہ سزا ایسی ملے کہ دوبارہ کسی کو ایسی جرت نہ ہو کہ اس طرح کی حرکت کرے؟ بالکل جی, ہم اپنی طرف سے بھی اس کو پوری کوشش کرتے ہیں کہ ملزم کو جو ہے نا وہ پوری سزا ملے, اور اس سلسلے میں ہمیں سوشل اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے. اور جہاں تک بات ہے مدعیان کے بیٹھنے کی, تو یہ چونکہ آپس میں رشتہ دار ہوتے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس کے ایشوز میں وہ رشتہ داریوں میں انہوں نے کی ہوئی ہوتی ہے شادیاں, تو وہ عموماً بیٹھ جاتے ہیں, وہ صلح نامہ کی طرف چلے جاتے ہیں, کیونکہ ہم ایک سوشل معاشرے میں جو ہم جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں نا, اس میں ہمیں ایک دوسرے کے رشتوں کو کرنا پڑتا ہے اوبلائج. تو خاندان کے بزرگ بڑے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ صلح وغیرہ بھی ہو جاتی ہے, لیکن ہماری طرف سے ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو قرار واقعی سزا دلوائیں, تمام ثبوت اور تفتیش آن میرٹ کریں, تمام ثبوت اکٹھے کر کے اس کو کورٹ میں پیش کرتے ہیں تاکہ ہماری طرف سے کوئی کسر نہ باقی رہے. بہت شکریہ بابر بھائی. ناظرین کرام, فیصل آباد میں تھانہ کھرڑیاں کی حدود میں ایک 47-48 سالہ خاتون اپنے ہی خامد کے ہاتھوں بے دردی سے قتل ہو جاتی ہے, اور یہ قتل اتنا بروٹل ہوتا ہے کہ کلہاڑیوں کے وار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے. پولیس حرکت میں آتی ہے اور محض چند گھنٹوں کے اندر ملزم کو گرفتار کر لیتی ہے. ملزم کے خلاف جو ہے وہ ایک مضبوط کیس بھی تیار ہے تاکہ اسے قرار واقعی سزا دلوائی جائے, اور وہیں دوسری جانب فیصل آباد پولیس خواتین اور بچوں کے خلاف ہونے والی ہر طرح کی وائلنس جو ہے اسے ختم کرنے کے لیے, اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے. ناظرین, ٹیم مجرم کون موجود ہے فیصل آباد میں تھانہ کھرڑیاں کے اندر, اور بات ہو رہی ہے کھرڑیاں پولیس کی محض چند دنوں کے اندر بڑی کارروائیوں کی. ہمارے ساتھ احتشام چیمہ موجود ہیں, سب انسپیکٹر, جنہوں نے ایک ایسے قتل کے ملزمان کو گرفتار کیا جن کی سربراہی میں ٹیم نے کام کیا, جس میں ایک بروٹل مرڈر ہوا تھا. ایک شوہر نے اپنی بیوی کو کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا تھا. کیسے یہ واردات ہوئی, رپورٹ کیسے ہوئی, اور پھر اس پہ پولیس نے رسپانس کیسے کیا, یہ جانتے ہیں احتشام بھائی سے. السلام علیکم احتشام بھائی, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا یہ کیا معاملہ تھا, اس قدر سنگین واردات جس نے پورے علاقے میں خوف کی فضا قائم کر دی, یہ کیسے رپورٹ ہوا اور پھر آپ لوگوں نے کیا اس پہ رسپانس کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. جی شیخ بھائی, یہ نا 7/12/25 کو 15 پہ کال موصول ہوئی تھی کہ 229 ریبے جو ہے مکوانا, وہاں پہ اپنا شوہر نے جو ہے نا وہ اپنی بیوی کو قتل کر دیا کلہاڑی کے وار کر کے. تو ہم فوری طور پر موقع پہ پہنچے, وہاں پہ جا کر جو ملازہ وغیرہ لاش کا کیا, وہاں پہ لاش کو پوسٹ مارٹم کروایا. اس کے بعد جو ہے ٹیکنیکل وسائل, جو ہمارے افسران کی خصوصی ہدایت تھی کہ یہ جو مرڈر کیس ہے یہ اپنا ہینیس کرائم ہے, تو اس میں فوری طور پر رسپانڈ کریں اور قاتل جو ہے اس کو گرفتار کریں. تو اس کے سلسلے میں خصوصی جو ٹیمیں ہیں وہ تشکیل دی گئیں,
اس میں افسران کی سربراہی میں سی پی او صاحب آر پی او صاحب کی ہدایات تھی، خصوصی ہدایات تھیں. تو ہم نے ایس ایچ او صاحب ہمراہ تھے، ہم نے قلیل وقت جو ہے 2 گھنٹے میں ملزم کو جو گرفتار کر لیا. اس کے بعد اس کی تفتیش عملے میں لائی. جی اچھا، اس نے اعتراف جرم آرام سے کر لیا یا پھر اس کو جو مخصوص انداز ہوتا ہے پولیس کا کہ اس کو انٹروگیٹ بار بار کیا جاتا ہے، کراس کوسچننگ کی جاتی ہے، پہلے مکر جاتے ہیں، یا پھر یہ اس قدر تیش میں تھا، غصے میں تھا کہ اس نے آرام سے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا؟ اور کیا اسے اپنے جرم پہ پشیمانی تھی یا پھر ایک جو جہالت کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ انسان اکڑتا ہے کہ میں جو کیتا صحیح کیتا؟ جی اس میں جو تفتیش عملے میں لائی گئی تو اس نے فوری طور پہ تسلیم کر لیا. جی میری طلق کلامی ہوئی تھی تو جھگڑا ہوا تو فوری طور پہ تیش میں آ کے جو ہے قتل کر دیا. اس کے 8 بچے تھے. تو یعنی کہ یہ جذبات تھے، فوری طور کے جذبات تھے. اس میں وہ اکثر جو جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے، اس میں نقصانات اس طرح کے نہیں ہوتے، لیکن اس نے فوری تیش میں آ کر جو کلہاڑی پڑی تھی اس میں فوری اس نے اپنا اس کو ضرب لگائی اور قتل کر دیا. احتشام بھائی، اگر گھروں میں اس طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں، 8 بچے ہیں، مینس کے 14-15 برس ہو گئے ان کی شادی کو، یہ ایک چھت تلے ایک دوسرے کو برداشت کرتے آ رہے ہیں، ایسا کیا اگنیشن پوائنٹ ہوتا ہے؟ کیا جو ہمسائے ہوتے ہیں، جو علاقہ مکین ہوتے ہیں، ایون اگر ان کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ خراب ہوگا کل کو، تو کیا وہ پولیس کو اطلاع دے سکتے ہیں کہ جی ہمیں شک ہے کہ یہ روزانہ ان کی جو ہے وہ بک بک ہوتی ہے، گھر میں ان کی لڑائی جھگڑے کی آواز آتی ہے، یہاں پہ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں پانڈے کھڑکتے نہیں تھے، تو کیا وہ اگر پولیس کو اطلاع دیں تو پولیس کیا انٹروین کر سکتی ہے، ان کو بلا کے، ان کو سن کے ان کی صلح صفائی کرتی ہے؟ جی اس طرح اگر کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو میاں بیوی کے جھگڑے، کیونکہ یہ اکٹھے رہنا ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، لیکن جو شور والے لوگ ہیں اس کو وہ کور کرتے ہیں. جو اپنا اس طرح کے بندے جو وائلنس کرتے ہیں اس کے لیے جو ہماری سی ایم صاحبہ کی طرف سے جو ایکٹ بنا ہے کہ ان پہ اپنا ایف آئی آر درج کی جائے، کیونکہ وہ روکنے کے لیے ہی ہے کہ اس سٹیج پہ جو معاملات جو ہیں آگے نہ بڑھیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اس کو بلا کے تھانے ان کا صلح صفائی کرائی جائے. کوئی معزز جو بندے ہیں ان کو بیچ میں ڈال کر صلح صفائی کروائی جائے کہ آئندہ سے جو اس طرح کے ہینیس کرائم ہیں وہ نہ ہو سکے. ایک جب کوئی شہری پولیس کو مدد کے لیے کال کرتا ہے احتشام بھائی، تو ظاہر ہے ہمارا سب سے بڑا پلیٹ فارم جو ہے، سب سے بڑا نمبر جو ہے وہ 15 ہے. 15 پہ کال کر کے پولیس کی آپ مدد لے سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ ہم نے بہت سارے کیسز ایسے رپورٹ کیے روزانہ کی بنیاد پر، ہم نے دیکھا کہ لوگ کچھ پولیس کو مس گائیڈ کرنے کے لیے یا اپنے کسی پرسنل مفاد کے لیے بھی رانگ فیک کالز کر دیتے ہیں. ایسے شہریوں کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ کیا اس سے پولیس کے وسائل، وقت جو ہے وہ برباد ہوتے ہیں، اور سیم ٹائم ہو سکتا ہے کسی کو ایکچوئل میں ضرورت ہو، تو ایسے شہریوں کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ جی یہ جو 15 پہ کال ہے یہ تو فورم اس طرح کا ہے کہ جو ایمرجنسی کال ہے. اگر اس میں کوئی بوگس کال کرتا ہے جو بعد میں ثابت ہوتی ہے، ظاہر ہم موقع پہ جاتے ہیں تو وہاں سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ جو کال بوگس ہے یا حقیقت ہے. اس کے لیے پھر ہم اس کے خلاف کارروائی کرنی پڑتی ہے. قانونی کارروائی قانون موجود ہے، تو ٹیلی گراف ایکٹ ہے، اس کے تحت ہم پھر اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرتے ہیں. اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آئندہ کوئی بوگس کال نہ کرے. میسج یہی ہے کہ یہ آئندہ جو بھی وقوع ہے اس کی حقیقت میں مبنی جو ہے کال کریں. جو بوگس کال ہے اس کے، کیونکہ ہمیں پھر موقع پہ جانا تو پڑتا ہے. کال آئی ہے 15 پہ. ہم نے دیکھا ہے احتشام بھائی، آج کل فیصل آباد پولیس جو ہے وہ ایسی کارروائیاں کر رہی ہے جس میں بعد میں پتہ یہ چلا کہ وہ ایک فیک سینیریو ڈیولپ کرتے ہیں. باقاعدہ فرض کریں میں نے کسی کے پیسے دینے ہیں تو میں پولیس کو مس لیڈ کرنے کے لیے کال کر دیتا ہوں کہ بھائی جان میرے نہ ڈکیٹی ہوگی. اب جس کے میں نے پیسے دینے ہیں اس کو بھی میں نے مس لیڈ کر دیا اور خود کو مظلوم بھی ثابت کر لیا. فیصل آباد پولیس خاص طور پہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائیاں کرتی ہے. ہم نے بہت ساری ایف آئی آرز بھی دیکھی کہ ان کے خلاف جو ہیں وہ ایف آئی آرز بھی دی جاتی ہیں. کیا اس کی سزا جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سرکاری وسائل کو خواہ مخواہ میں مس لیڈ کرنے کے لیے، ان کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے، جو ان کے اوپر جو ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت جو ایف آئی آرز ہوتی ہیں، اس میں سزا کیا ہے؟ اس میں تقریباً جو ہے نا وہ 3-4 سال کی سزا ہے. اپنا جو ہم کیونکہ کیس تیار کر کے عدالت میں بھیج دیتے ہیں تو آگے پھر عدالت کا کام ہو جاتا ہے، پروسیکیوشن کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا ہو تاکہ یہ جو واقعات ہیں بوگس کال کے وہ کم ہو سکیں. احتشام بھائی کیا پیغام دیں گے لوگوں کو کہ پولیس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو؟ عوام اور پولیس یہ لازم و ملزوم ہیں، اور عوام کا کوارڈینیشن، کوآپریشن اگر ہو تو پولیس بہتر طریقے سے نہ صرف کام کر سکتی ہے بلکہ علاقے کو، شہر کو، ملک کو جو ہے وہ عوام اور پولیس مل کے پر امن بناتے ہیں. کیا ایسا کریں شہری
کہ پولیس جو ہے وہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے کرتے ہوئے شہر کا امن بحال کر سکے؟ کیا صرف اپنی ذات تک محدود رہیں شہری، یا پھر اپنے ارد گرد نظر رکھیں، کسی بھی قسم کی کوئی مشکوک ایکٹیویٹی ہے اس کو رپورٹ کریں؟ تو پھر کیسے کریں، اور کیا یقین دہانی کروائیں گے آپ کہ اس کا رپورٹ کرنے کا جو ہے وہ کسی شہری کے اوپر وہ بیک فائر نہ کرے، اس کو نقصان نہ ہو؟ جی، اس میں یہی ہے کہ جو پولیس ہے اس کے ساتھ تعاون، عوام کے تعاون کے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کسی بھی کرائم کے حوالے سے کوئی بھی شہری ہے، ہم اس کا جو اطلاع ہے وہ ہمیں دیتے ہیں، ہم اس کا جو ہے نا مخبر ہے یا ویسے اطلاع ہے اس کا نام سیگا راز میں رکھا جاتا ہے، سورس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ آپ اطلاع دیں، پولیس از یور فرینڈ، یعنی کہ اس میں تعاون کریں پولیس کے ساتھ، جو بھی اطلاع دیں گے اس پہ انشاءاللہ کارروائی ہوگی، کرائم کے خلاف جو ہے انشاءاللہ کارروائی ہوگی۔ ناظرین کرام، سب انسپیکٹر احتشام چیمہ ہمارے ساتھ موجود تھے، انویسٹیگیشن آفیسر اس کیس کے جس میں ایک شخص نے بے دردی سے اپنی وائف کو جو ہے وہ کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ یہ کوئی ناظرین کرام غیرت کے نام پہ قتل بالکل بھی نہیں تھا، یہ ایک پرانا شادی شدہ جوڑا تھا، ان کے 8 بچے ہیں، 15 برس تقریباً ان کی شادی کو گزر گئے، لیکن معاملہ صرف اور صرف عدم برداشت کا ہے۔ ہم اپنے معاشرتی رویوں میں اس قدر درندگی پہ اتر آتے ہیں کہ ہم سے کسی کی کوئی بات برداشت نہیں ہوتی، ہم اپنے رشتوں کا تقدس پامال کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتے، اور یہ واردات بھی اسی چیز کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے، جس میں ایک شخص نے اپنی بیگم کو قتل کیا۔ اب ان بچوں کے سر سے ماں کا سایہ گیا، معاشرے میں خوف و ہراس پھیلا، اور یہ شخص بھی قتل کے جو نتیجے میں اس کو ملنے والی سزا ہے اس کو بھگتے گا۔ ناظرین کرام، ٹیم مجرم کون نے ہمیشہ آپ کو یہی میسج دیا ہے کہ اپنے رشتوں میں ٹھہراؤ پیدا کیجئے، اپنی عادات کو اس طرح سے رکھیے کہ آپ نہ خود پریشان ہوں اور نہ کوئی آپ کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرے۔ ناظرین، آج ٹیم مجرم کون جہاں ایک طرف تھانہ کھرڑیاوالا پولیس کی پیشہ وارانہ مہارت پہ بات کر رہی ہے کہ کس طریقے سے 2 انتہائی پیشہ وارانہ طریقے سے ٹریس اور گرفتار کیے گئے قتل کے کیس، جہاں ایک طرف کھرڑیاوالا پولیس نے ان کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور آخری دنوں میں جب اگلا سال شروع ہو رہا ہے انہوں نے پینڈنگ نہیں چھوڑا۔ وہیں دوسری طرف ہمارا قانون خواتین کو تحفظ دیتا ہے، خواتین کو مکمل پروٹیکشن دیتا ہے، اور خواتین کے لیے ہر وقت جو ہے وہ پولیس کا پلیٹ فارم موجود ہوتا ہے، لیکن خواتین اگر اس کو عورت کارڈ یا وکٹم کارڈ استعمال کرتے ہوئے کسی کو ناجائز تنگ کریں، کسی کو فریم کرنے کی کوشش کریں، تو وہیں قانون اپنا راستہ بناتے ہوئے اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی بھی کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں SSOIU کھرڑیاوالا میڈم اقصیٰ یونس، ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے گزشتہ دنوں انہوں نے ایک اینٹی ریپ ایکٹ کا مقدمہ درج کیا اور ملزمہ کو اریسٹ کیا۔ السلام علیکم میڈم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بتائیے گا یہ کیا ماجرا تھا؟ اینٹی ریپ ایکٹ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ان کی کمپلین درج کروائی ہوئی جو ہے وہ بوگس نکلے، جھوٹی نکلے، اس کیس میں کیا ہوا تھا؟ وعلیکم السلام۔ ہمارے پاس نا یہ 12/25 کو ایک FIR جو ہے وہ کرن زوجہ طارق کے نام سے جو ہے وہ درج ہوتی ہے۔ جیسے ہی FIR درج ہوتی ہے تو ہمارے CM پنجاب اور IG پنجاب کے BN کے اکارڈنگ اور ہمارے جو افسران ہیں RP صاحب CP صاحب کی جو ہے وہ اسٹرکٹ انسٹرکشنز کے مطابق ہم جو ہے نا فوراً اس پہ کارروائی کرتے ہیں اور جو ملزم ہے اس کو اریسٹ کر لیتے ہیں۔ وہ بی جو ہے FIR میں یہ موقف اختیار کرتی ہے کہ جی میرے ساتھ زنا ہوا ہے اور زنا ہونے کے بعد میں حاملہ ہو گئی ہوں اور میرے ساتھ سخت زیادتی ہوئی ہے تو انصاف کیا جائے۔ ہم اس پہ فوراً کارروائی کرتے ہوئے ہم بندہ جو ہے عبدالرزاق نام کا جو ملزم ہے اس کو اریسٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بی جو ہے وکٹم، اس کو ہم بلاتے ہیں کہ بھئی آپ آئیں، آپ کا جو ہے نا وہ میڈیکل کروائیں۔ وہ جو وکٹم ہے وہ ہاسپٹل آنے سے یا ہمارے پاس تھانے آنے سے انکار کر دیتی، وہ کہتی ہے جی میں نہیں آ سکتی۔ پھر ہم اس کے گھر جاتے ہیں، اس کو گھر سے لے کے آتے ہیں، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس وہ کہتی ہے جی، وہاں جا کے وہ انکار کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے جی میں اپنا کوئی بھی ہے جو ہے نا وہ ڈاکٹری ملاحظہ وہ نہیں کروانا چاہتی۔ دین اس کے بعد ویری نیکسٹ ڈے وہ جو ہے نا وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کورٹ میں جو ہے نا وہ اس کے حق میں بیان دے دیتی ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ شک کی بنا پہ اس کو نامزد کروایا تھا، یہ میرا ملزم نہیں ہے، تو اس کو ڈسچارج کیے جانے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میڈم یہ ایک خاتون جو کمپلین یہ کرتی ہے کہ میرا ریپ ہوا ہے، اور ریپ بھی ایسا کہ جس کے نتیجے میں وہ پریگننٹ ہو گئی ہے، اور پھر یہ غلط فہمی کی بنیاد پر، کیا
آپ کو آپ کی ٹیم کو اسی وقت یہ کھٹک گیا تھا کہ یہ اس میں کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے، یا پھر جو ہے اس کو باقاعدہ پھر ریسٹ کر کے شک کی بنیاد پر پھر اس پہ ہوم ورک کرنا پڑا اور پھر یہ جو ہے سائڈ پہ لگا؟ اس پہ ہمیں باقاعدہ ہوم ورک سارا ہم گراؤنڈس دیکھتے ہیں، وہاں ہم جاتے ہیں، جو ہمارا مطلب کہ جہاں وقوع ہوتا ہے وہاں سے ارد گرد سے پتہ کرتے ہیں ہاں بھی پہلے اس کا کس طرح کا ہے نا، مطلب کہ کریکٹر کس طرح کا ہے، بی کس طرح کا ہے، جو بھی حالات و واقعات ہیں اس کو دیکھتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں، اچھے طریقے سے چیک کرتے ہیں کہ ہاں بھی کیا واقعی وقوع ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. تو وقوع تو ہوا تھا، تو سارا کچھ اس چیز میں جو تھا نا وہ جینون تھا، لیکن اس بی بی نے جو ہے نا وہ اپنی بہاف پہ ان کے ساتھ مل کے، ملزمان کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ پیسے وغیرہ لے کے تو کہتی ہے کہ بھئی یہ میرا ملزم نہیں ہے، تو میں اس کو جو ہے نا وہ ڈسچارج کروانا چاہتی ہوں. اس کو ہم نے بڑی دفعہ کہا آپ آئیں، آپ کے فورم پہ ہم لڑیں گے، جیسے بھی ہم کریں آپ کو انصاف ضرور دلوائیں گے، لیکن وہ بی بی جو ہے وہ نہیں آئی. پھر ہمارے افسران کی جو تھی وہ اسٹرکٹ ہدایات تھیں کہ بھئی جو بندی اس طرح کر رہی ہے آپ اس کے خلاف جو ہے سخت ایکشن لیں اور اینٹی ریپ ایکٹ کی ایف آئی آر جو ہے وہ درج کریں. میڈم یہ بھی فیصل آباد پولیس، پنجاب پولیس کی ایک خاص پیشہ ورانہ مہارت ہے کہ پہلے اس طرح کی جو وکٹم، جو جینون وکٹم خواتین ہوا کرتی تھی، آپ نے بتایا کہ آپ نے پہلے ملزم کو اریسٹ کر لیا اور پھر بی بی کو کہا، گھر پہ سے بلایا کہ آئیں آپ کا میڈیکل کرتے ہیں. پہلے خواتین کو اپنی کمپلین درج کروانے کے لیے بہت سے جو ہے وہ ہیلو حجت سے کام لینا پڑتا تھا. پھر پہلے ان کو کہا جاتا تھا کہ پہلے جائیں میڈیکل کروائیں، اس میں اگر کنفرم ہوگا تو پھر آپ کی ایف آئی آر درج ہوگی. اب گورنمنٹ نے جو انیشیٹو لیا ہے خواتین کے تحفظ کے حوالے سے، اب کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین خود کو ان قوانین کی روشنی میں جو ہے وہ کس حد تک محفوظ تصور کر سکتی ہیں؟ ابھی اس میں ہمارے پاس جیسے ہی کوئی ہمارے پاس اپلیکیشن آتی ہے یا 15 کی کال چلتی ہے، ہم اس پہ فوری ایکشن لیتے ہیں. ہم خود موقع پہ جاتے ہیں، اس کو ویریفائی کرتے ہیں اور فوراً وکٹم کی جو ایف آئی آر ہے وہ درج ہوتی ہے. اگر ان کیس نہیں ہوتی تو ورچوئل وومن پولیس اسٹیشنز ہمارے پاس بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ اپنی شکایت درج کروا سکتی ہیں. ہم اس کو بھی جو ہے نا وہ اس کے تھرو بھی اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ درج کرتے ہیں. وہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. اس کے علاوہ باقی ہمارا جو تحفظ مرکز ہے وہاں پہ بھی لیڈیز کے حوالے سے بہت اچھا کام کیا جا رہا ہے. اس کو بھی جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ہم ڈیل کر رہے ہیں تاکہ جو لیڈیز ہیں ان کے جتنے بھی مسائل ہیں، جو جینون مسائل ہیں، ان کو ہم اچھے طریقے سے ڈیل کر سکیں اور ان کو کسی بھی طرح کی ہراسمنٹ، کسی بھی طرح کی پریشانی یا ورک پلیس پہ بھی کوئی ہراسمنٹ جو ہے نا اس کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور ہم ہر ٹائم جو ہے ان کی تحفظ کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. یہ پولیس ریفارمز کا حصہ ہے میڈم کہ ابھی خواتین کو جو ہے وہ پولیس اسٹیشن میں آ کر مرد حضرات سے ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وی ایس اوز جو ہیں وہ اپوائنٹ کر دی گئی ہیں. تو آپ کیا اوور آل سمجھتی ہیں کہ اب ان ریفارمز کی روشنی میں خواتین جو ہیں وہ پہلے ہیزیٹیٹ کرتی تھی، اب بھی کیا ہماری خواتین کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی کمپلین کو، اگر انہیں کسی ہراسمنٹ کا سامنا ہے، اگر انہیں کسی طرح کی وائلنس کا سامنا ہے، کوئی ورک پلیس ہے یا ایون ٹریول کر رہی ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو کالج یونیورسٹی میں کوئی کسی طرح کی پریشانی کا سامنا ہے، تو کیا اب بھی وہ ہیزیٹیٹ کریں کمپلین کرتے ہوئے؟ نہیں، ایسی بالکل بھی نہیں ہے. اب سی ایم پنجاب جو ہیں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کے ویژن کے مطابق لیڈیز کے ساتھ، جس کے بھی ساتھ ان کیس کوئی ریپ ہوتا ہے یا کوئی ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ بیئر نہیں کیا جائے گا، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اس کو فوری انصاف فراہم کیا جائے گا. تو میڈم سی ایم کے ویژن کے مطابق ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی ہر طریقے سے جو ہے نا وہ انصاف فراہم کیا جائے وکٹم کو، جو بھی ہے. میڈم آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، سب انسپیکٹر اقصیٰ یونس ہمارے ساتھ موجود تھیں، ایس ایس او آئی یو ہیں کھرڈیوالا کی، اور بتا رہی تھیں کہ کس طریقے سے ایک خاتون جو ہے وہ کمپلین کرتی ہے کہ اس کا ریپ ہوا ہے، فوری طور پہ پولیس حرکت میں آتی ہے، جو ہے ملزم ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور خاتون کو انصاف دلانے کی خاطر اسے بلایا جاتا ہے کہ آپ اپنی میڈیکل اور دیگر فارمیلٹیز کو پورا کیجئے. یہاں پہ وہ خاتون ہیلو حجت سے کام لیتی ہے، پولیس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتی اور اگلے ہی دن چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جا کے جج کے سامنے بیان دے دیتی ہے کہ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی اور اس غلط فہمی کی بنیاد پر میں نے کسی شخص کو ایکیوز کر دیا تھا. پولیس یہاں پہ اینٹی ریپ ایکٹ کا جو دائرہ کار ہے اس کو استعمال کرتی ہے، اس شک کو استعمال کرتی ہے اور اس خاتون کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیتا ہے. ناظرین کرام، ہمارا قانون اگر خواتین کو تحفظ دیتا ہے تو پھر اس چیز سے باز رہنے کی شورٹی بھی دیتا ہے کہ خواتین وکٹم کارڈ اور خود کو مظلومیت کا کارڈ جو ہے، عورت کارڈ جو ہے، اس کو استعمال نہ کریں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے فیصل آباد میں تھانہ کھرڈیوالا پولیس کی کارکردگی کی، اور کھرڈیوالا پولیس
جرائم پیشہ افراد کے خلاف کمر بستہ ہے۔ ایسی کارروائیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ علاقہ مکینوں میں کافی حد تک حوصلہ اور تسلی پائی جاتی ہے کہ ہمارے محافظ ہمارے لیے ہر وقت دستیاب ہیں اور جرائم کی ریشو کافی حد تک نیچے آ رہی ہے۔ بابر حسین گجر سب انسپیکٹر SHO تھانہ کھڑیاوالا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ابھی بات کریں گے ایک اور مرڈر کیس کی۔ چند دنوں کے اندر 2 مرڈر کیسز کو فوری طور پہ کاؤنٹر کرنے والی کھڑیاوالا پولیس کی اس کارروائی پہ بات کرتے ہیں۔ بابر بھائی بتائیے گا یہ کیا کیس تھا اور اس کی اطلاع آپ کو کیسے ہوئی، رسپانس کیا تھا، کیوں قتل ہوا، قاتل کون تھے؟ جی شعیب بھائی، یہ 1 دسمبر کا واقعہ ہے۔ رات کوئی 10:15 بجے کے قریب ہمیں 15 کی کال موصول ہوئی تھی کہ بذریعہ فائر ایک بندے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ہم فوری رسپونڈ کر کے DSP صاحب اور SP صاحب کے ہمراہ موقع پہ پہنچے۔ جا کے دیکھا تو ایک 21 سال کا جوان تھا، سجیل یزدان نام تھا اس کا، اس کو بذریعہ پسٹل فائر کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ مزید ڈیٹیل میں گئے تو پتہ چلا کہ 4 لڑکے تھے، 3 سکے بھائی تھے اور ایک ان کا کزن تھا عمیر عرف ٹیٹو، جنہوں نے فائر کر کے قتل کیا تھا۔ ان کی معمولی تلخ کلامی ہوئی تھی کسی بات پہ، جس میں عمیر ٹیٹو گھر گیا، پسٹل اٹھایا اور لا کے فائر کیا اور بندے کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اس لڑائی جھگڑے کو بابر بھائی، جب اس طرح کے کوئی لڑائی جھگڑے تلخ کلامیاں ہوتی ہیں تو کیا سب سے پہلا رسپانس جو دیکھنے والے ہیں، جو اہل علاقہ ہیں، جو اہل محلہ ہیں، وہ اگر بر وقت پولیس کو اطلاع دے دیں کہ بھائی جان لڑائی ہو رہی ہے، تو کیا اس کو پولیس کا ٹائم ویسٹ سمجھا جائے گا یا ہم کسی سانحے کو، کسی حادثے کو، کسی واقعے کو ہونے سے روک سکتے ہیں؟ شعیب بھائی بالکل معمولی تلخ کلامی کے بعد ہی سانحات جنم لیتے ہیں، بالکل معمولی باتوں پہ تو تکرار، اور اگر اس تو تکرار اور چھوٹی لڑائی پہ ہی ہمیں کوئی اطلاع موصول ہو جائے، فوری رسپونڈ کرتے ہیں۔ IG صاحب کے ویژن کے مطابق کہ 15 کی کال کے اوپر ہمارا جو رسپانس ٹائم ہے وہ جسٹ 10 منٹ کا ہے۔ 10 منٹ میں ہم نے وقوع کے اوپر پہنچنا ہوتا ہے، موبائلز علاقہ میں گشت کر رہی ہوتی ہے، فوری پہنچتے ہیں اور اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر چھوٹے سے واقعے پہ ہی، چھوٹی لڑائی کے اوپر ہی 15 کی کال اگر عوام ہمیں دے دے تو ہم موقع پہ جا کے بڑے سانحے کو ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ یہ 3 بھائی اور ایک ان کا آپ کزن بتا رہے ہیں، یہ واردات ہونے کے بعد، مرڈر ہونے کے بعد کیا آرام سے ہاتھ میں آ گئی یا انہوں نے راہ فرار اختیار کی، بھاگ گئے تھے وہاں؟ شعیب بھائی یہ چاروں ہی وہاں سے فرار ہو گئے تھے فائر کرنے کے بعد۔ اس کے بعد فوری طور پر RPO صاحب نے نوٹس لیا، مرڈر تھا، ہینیس کرائم ہے۔ اس کے بعد CPO صاحب انہوں نے نوٹس لیا، SP صاحب خود اس ریڈ میں شریک رہے، DSP صاحب خود اس ریڈ میں شریک تھے، میں اور 7 ٹیمیں ترتیب دے کے ہم نے فوری طور پہ چاروں کی گرفتاری کے لیے ریڈز کیے۔ ایک بندے کو جو تھا ہم نے وہ ودن 15 سے 20 منٹ کے اندر اندر گرفتار کر لیا تھا ہیومن سورس کے ذریعے۔ باقی جو 3 ملزم تھے ان کو ٹیکنیکل ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے تقریباً 48 گھنٹوں کے اندر اندر چاروں ملزم ہم نے الحمدللہ گرفتار کر لیے تھے۔ 2 کیس آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور دونوں میں آپ نے محض چند گھنٹے جو ہے وہ ان کو راہ فرار اختیار کرنے دی اور شکنجہ ان کے گرد جو ہے وہ کس دیا۔ بابر بھائی یہ اس طرح کے جو جرائم ہیں، ہینیس جرائم ہیں، یہ اس کیس کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں جو ملزمان ہیں جن سے مرڈر ہوا، تلخ کلامی میں ہوا، عدم برداشت سے ہوا، لیکن ایک انسان کی جان گئی، جب یہ پکڑے جاتے ہیں، جب ان سے پولیس تفتیش کر رہی ہوتی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے نوجوان جو ہیں ان میں کچھ پچھتاوا ہوتا ہے، کچھ ریگریٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم صبر سے کام لے لیتے، تحمل سے کام لے لیتے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ 2 خاندان جو ہیں یہ متاثر ہونے سے بچ جاتے؟ شعیب بھائی میری سرزد میں جتنے بھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں جو اچانک سڈنلی ہیپن ہو جاتے ہیں، ان میں جتنے بھی ملزم ہوتے ہیں 100% بعد میں ریگریٹ کا شکار ہوتے ہیں کہ کاش اس وقت اس ایک لمحے کو یا کچھ لمحات کو ہم نے وہ اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیتا، عدم برداشت کا مظاہرہ ہم نہ کرتے، یا اس وقت وہ فائر نہ ہوتا تو ہم بچ جاتے۔ اس میں دونوں خاندان ہی، ملزم اور وکٹم، دونوں ہی جو ہیں وہ اس کا شکار ظاہر ہے پورا خاندان متاثر ہوتا ہے۔ ملزمان نے جو ہے وہ مرڈر ویپن ریکور کروا دیا ہے، اور کیا اس میں چاروں کو جو ہے وہ ایک جیسی سزا ہوگی یا پھر فائرنگ کرنے والا ایک تھا؟ کیا اس میں قانون کیا کہتا ہے کہ
302 ہے, ظاہر ہے ملزمان اس میں جو نامزد ہیں ان کے خلاف کارروائی تو ہوگی, لیکن کیا پھر آگے جا کے کورٹس میں جو مرکزی ہوتا ہے اس کی اور دوسرے کی سزاؤں میں فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں اس میں ایک چونکہ فائر ہوا ہے اور اس سے ہی وہ بندہ مرڈر ہوا ہے, تو کورٹ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے یہ تو کورٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم نے اس کو آن میرٹ تفتیش کو اور جو حقائق ہیں ان کو سامنے لانا ہے, جتنے بھی ثبوت اور پروف ہیں وہ سارے اکٹھے کر کے ہم نے کورٹ میں پیش کرنے ہیں, اور انشاءاللہ اس معاملے میں ہم پوری جان لڑائیں گے کہ جو اس کے جتنے ذمہ دار ہیں ان کو اس حساب سے پوری سزا ملے. بابر بھائی, اس میں جو ویپن یوز ہوا وہ کیا آپ نے انٹیروگیٹ کیا, کیا وہ لائسنس تھا یا پھر آج کل جس طرح سے ہماری حکومت ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ انلیگل آرمز کے خلاف برسر پیکار ہے, اس صوبے کو جو ہے وہ ڈس آرم کرنے کے لیے وہ پوری کمپین چلائی جا رہی ہے, کیا یہ لیگل ویپن تھا یا انلیگل تھا؟ شعیب بھائی, اس وقوع میں استعمال ہونے والا ویپن جو ہے وہ انلیگل تھا اور الحمدللہ ہم ریکور کر چکے ہیں. جہاں تک گورنمنٹ پالیسی کی بات ہے اور یہ ڈی ویپنائزیشن کا ہے, یہ بہت اچھا اقدام ہے جو انہوں نے سٹارٹ کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ اپنے ویپن اگر خود سرنڈر کر دیتے ہیں تو وہ ان کے لیے بھی بہتر ہے. ادروائز پھر ایک مخصوص ٹائم کے بعد سختی کی جائے گی, پھر جس سے نکلے گا اس کو اس کی حساب سے سزا ملے گی. ایسے کیسز میں بابر بھائی جہاں پہ انلیگل ویپن یوز ہوتا ہے مرڈر کے لیے, تو کیا مرڈر, ظاہر ہے مرڈر سے بڑی تو پی پی سی میں ہے ہی کوئی نہیں, تعزیر ہی کوئی نہیں ہے, سب سے بڑی ہے قتل کی, تو کیا پھر جو اس کے مطابق اگر بعد میں پروو ہوتا ہے کہ یہ انلیگل عام تھا تو کیا پھر اس کی بھی دفعات اس میں شامل کی جاتی ہیں؟ جی بالکل, 13, 20, 65 کے دفعات جو ہیں وہ ضمن تفتیش ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں, اس کا پھر علیحدہ سے پرچہ دیا جاتا ہے. کھڑیاں والا میں اس کی حدود میں اگر کسی شہری کے پاس کوئی انلیگل ویپن ہے, اگر وہ رکھتا ہے, اس کی پوزیشن میں ہے, تو کیا وہ جب تک گورنمنٹ اس پہ ڈیٹ دے کے امپلیمنٹ نہیں کرتی, گرفتاریاں یا آپریشن نہیں لانچ کرتی, تو کیا وہ خود کو محفوظ سمجھے کہ اگر میں کھڑیاں والا تھانہ میں آ کر سرنڈر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا ویپن ہے, میرے پاس اس کا لائسنس نہیں ہے, انلیگل ہے اور یہ میں سرنڈر کر رہا ہوں, تو کیا وہ حوصلہ بھی رکھے کہ اس کو اس کی چھترول نہیں ہوگی بلکہ اسے ایک ذمہ دار شہری قرار دیتے ہوئے جسٹ اس کو اس کا ویپن سرنڈر کر کے اسے کوئی دے دی جائے گی, چٹ دے دی جائے گی کہ آپ نے اس ڈیٹ کو فلاں پولیس اسٹیشن میں فلاں جو ہے وہ ویپن سرنڈر کیا؟ شعیب بھائی, میں آپ کے اس فورم کے ذریعے یہ پیغام کھڑیاں والا کی عوام کو دینا چاہوں گا بطور SHO کھڑیاں والا کہ گورنمنٹ نے اپنی ڈی ویپنائزیشن پالیسی سٹارٹ کی ہوئی ہے. اس میں آپ کے پاس جتنے بھی انلیگل ویپن ہیں وہ آپ خود سے آ کے سرنڈر کرتے ہیں اور ہمارے حوالے کرتے ہیں, تو اس کے حوالے سے آپ کو ایک رسید دی جائے گی کہ آپ نے اس کو سرنڈر کر دیا اور اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوگی. یہ ایک مخصوص مدت کے لیے آپ کو ٹائم دیا گیا ہے, اس ٹائم کے بعد پھر سختی ہوگی, قوانین بھی سخت کر دیے جائیں گے جن کی سزائیں سخت ہو جائیں گی, اس کے بعد پھر کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں بچے گی. CCD اس سلسلے میں متحرک ہے, پنجاب پولیس تھانے وہ سارے اس سلسلے میں متحرک ہے. آپ لوگوں کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ آپ خود سے اس کو سرنڈر کریں. اگر کسی کو پتہ ہے کہ کسی کے پاس انلیگل ویپن ہے تو اس کو رپورٹ کریں. ہو سکتا ہے خدا نخواستہ اگلا سانحہ جو آپ کے سراؤنڈنگ میں لوگوں نے ویپن رکھے ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ پیش آ سکتا ہے, تو کائنڈلی اس کو رپورٹ کریں اور جن کے پاس ویپن ہے وہ خود سے اس کو سرنڈر کریں. بابر بھائی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اکرام, SHO تھانہ کھڑیاں والا سب انسپیکٹر بابر حسین گجر ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیل انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے تھانہ کھڑیاں والا پولیس نے چند دنوں کے اندر ہونے والے 2 مختلف جو قتل کی وارداتیں ہیں ان کے ملزمان کو محض چند گھنٹے کے اندر نہ صرف گرفتار کیا بلکہ ان کے خلاف کیسز بھی تیار ہیں اور انہیں قرار واقعی سزا بھی دلوائی جائے گی. دوسری جانب ان کا یہ پیغام تھا علاقہ مکینوں کے لیے کہ حکومت کی جانب سے, پنجاب پولیس کی جانب سے ایک باقاعدہ کمپین لانچ کی گئی ہے کہ اس صوبے کو, اس شہر کو پرامن بنانا ہے اور اس سلسلے میں ڈی ویپنائز کیا جا رہا ہے. انلیگل ناجائز اسلحہ جو ہے وہ والنٹیئرلی اگر آپ آ کے پولیس اسٹیشن میں سرنڈر کرتے ہیں تو آپ کے خلاف کسی طرح کی فی الحال کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی, لیکن اگر گورنمنٹ نے کوئی ڈیٹ اناؤنس کی اور وہ گزر گئی تو پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. پولیس بدل رہی ہے اور کمیونٹی پولیسنگ کے مثبت اثرات سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں. ناظرین اکرام, کھڑیاں والا پولیس نے مختلف جرائم کو نہ صرف بر وقت کاؤنٹر کیا بلکہ ملزمان کو بھی گرفتار کیا. اب
شہریوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ کوارڈینیشن رکھیں تاکہ شہری اور پولیس مل کر ایک پرامن معاشرے کی تشکیل دے سکیں۔ شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔